अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपने गिरबान में मतीउल्लाह जान। पनामा स्कैंडल आखिरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट ने अब बाकायदा इसकी तहकीकात के हवाले से पेशरफ्त की है। आज ऐलान किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जो दरख्वास्तें पनामा स्कैंडल के हवाले से दायर की गई हैं वो तमाम की तमाम काबिल समात हैं। यही सुप्रीम कोर्ट थी जिसके एक रजिस्ट्रार ने कहा था कि ये दरख्वास्तें गैर मुतल्लका और अंग्रेज़ी में फ्रिवलेस यानी कि बेबुनियाद इसका तर्जमा किया जाए, इन दरख्वास्तों को करार दिया गया था। और रजिस्ट्रार के उस फैसले के ख़िलाफ़ चैम्बर में जज ने अपील सुनी और फिर उस अपील के बाद ये फ़ैसला हुआ कि ये मामला इन दरख्वास्तों के काबिल समात होने या ना होने का खुली अदालत में लगाया जाएगा। और खुली अदालत में 5 जजों पर मुश्तमिल बेंच, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली कर रहे थे, उन्होंने आज ये फ़ैसला दिया है कि पनामा स्कैंडल जो है ये काबिल समात है और ये दरख्वास्तें दफ़ा आइन के शिक 184(3) के तहत दायर की गई, जो सुप्रीम कोर्ट के 100 मोता अख्तियारात भी होते हैं और जिनमें बुनियादी इंसानी हकूक़ के नफाज के हवाले से सुप्रीम कोर्ट को ये खसूसी अख्तियारात हासिल होते हैं। 100 मोटो काफ़ी मशहूर अख्तियारात हैं जो कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी चीफ जस्टिस के ज़माने में बहुत दफ़ा इन अख्तियारात को इस्तेमाल किया गया। ज़रदारी साहब का दौर हुकूमत था और एक बार फिर अब सुप्रीम कोर्ट ने पनामा स्कैंडल के हवाले से इन दरख्वास्तों को काबिल समात करार दिया है। पीर तक का टाइम दिया गया है हुकूमत के, बल्कि मुस्लिम लीग नून के वकील अगर कहा जाए, वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़ शरीफ और उनके अहल खाना हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ के जो वकील हैं साबिक़ अटॉर्नी जनरल सलमान बट, उनको कहा गया है कि पीर तक जो हैं वो बच्चों के जवाबात भी दायर कर दें, क्योंकि आज सिर्फ नवाज़ शरीफ और वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की तरफ से इन इल्ज़ामात के जवाबात तहरीरी तौर पर दायर किए गए थे। और सलमान बट एडवोकेट का कहना था कि बच्चे क्योंकि पाकिस्तान में नहीं, हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़, तो इसलिए उनके जवाबात दायर नहीं किए जा सके। बड़ी मुश्किल से पीर तक का टाइम दिया है चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने। अब ये जवाब दायर होंगे और तवक्को की जा रही है कि पीर को ही सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब जो हैं वो बतौर कमीशन अपनी तहकीकात का आगाज़ कर देंगे। आज का दिन तहरीक इंसाफ की तरफ से भी और मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी, अगर कहा जाए नवाज़ शरीफ की तरफ से भी, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, दायरा कार और दायरा इख्तियार के हवाले से जो कि कमीशन बनेगा उसके दायरा कार और दायरा इख्तियार के हवाले से TORs जो हैं वो भी तजवीज़ किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट को। और चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने यह वाज़ेह किया है कि सुप्रीम कोर्ट किसी एक फ़रीक के तजवीज़ करदा दायरा कार और दायरा इख्तियार जो हैं कमीशन के, उनकी पाबंद नहीं है। और अगर दोनों फ़रीक़ैन में इत्तफ़ाक़ ना हुआ तो सुप्रीम कोर्ट अज़ ख़ुद तय करेगी कि उस अदालती कमीशन के दायरा इख्तियार और दायरा कार क्या होगा कि जो पनामा स्कैंडल के हवाले से तहकीकात करेगा। आपको आज मेहमानों का तारफ़ कराते चलें, इसी हवाले से हम बात करेंगे कि अब जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया है तो तमाम तरफ सुकून है और 2 नवंबर का सुनामी भी इस्लामाबाद से टकरा के वापस जा चुका है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमने इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार भट्टी, जो रुकन कौमी असम्बली हैं, हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं एडवोकेट शाह खावर, साबिक़ जज हैं लाहौर हाई कोर्ट के, और उनके साथ काजी शफ़ीक, सीनियर रहनुमा हैं अवामी तहरीक के, शुमाली पंजाब के मीडिया सेक्रेटरी भी हैं, और हमें लाहौर से बराह रास्त ज्वाइन कर रहे हैं एडवोकेट वलीद इकबाल, जो कि सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के। इससे पहले कि गुफ्तगू का आगाज़ करें, हम चाहेंगे कि जी एडवोकेट वलीद इकबाल, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, और हम चाहेंगे कि आपको सुनाएं इमरान खान ने आज सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा। अदालत ने इनको कहा था कि आज बच्चों की स्टेटमेंट्स आनी चाहिए थी, नवाज शरीफ की स्टेटमेंट आ गई, बच्चों की स्टेटमेंट नहीं आई। क्यों नहीं आई? असल इशू बच्चों का है और बच्चों का नवाज शरीफ का कनेक्शन, जब बच्चों की स्टेटमेंट आनी थी तो नवाज शरीफ से कनेक्ट होना था। पहला मेरा पॉइंट ये कि ये आज सारी कौम देख ले कि 7 महीने से हम पनामा का इशू उठाया हुआ है। बाहर नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट में खड़े होकर बार किया मैं अपने एहतसाब के लिए तैयार हूँ, तो जब एहतसाब हो रहा है क्यों नहीं जवाब दे रहे? जब एहतसाब हो रहा है क्यों नहीं जवाब दे रहे? एक दिन पहले ही यानी 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने 1 नवंबर को बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 नवंबर 11:30 बजे तक जवाब दायर किया जाए। उसी दिन
नवाज शरीफ के वकील एडवोकेट सलमान बट, साबिक अटॉर्नी जनरल, उन्होंने उस दिन भी ये कहा था कि हसन नवाज़ और हुसैन नवाज़ जो है मुल्क में नहीं हैं, तो उनके लिए फौरी तौर पे उनके बिहाफ पे जवाब दायर करना मुश्किल होगा। आज उन्होंने फिर अदालत को याद कराया कि 24 घंटे का वक्त काफ़ी नहीं था और वो मुल्क में नहीं है, तो उनको अब पीर तक का टाइम दिया गया। ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफा, वो भी आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे मुस्लिम लीग नून के दूसरे सीनियर कायदीन के साथ, उन्होंने भी आज की कार्रवाई के हवाले से कुछ बात की। 3 जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनकी तरफ से जवाब दाखिल नहीं हुआ। कोर्ट ने उसके लिए सोमवार तक की मुद्दत जो है वो अनायत फरमाई है। फरीकैन को सिर्फ़ और सिर्फ इस अदारे की कार्रवाई पे एतमाद करना चाहिए, बजाय इसके कि सड़कों के ऊपर और जलसों के ऊपर, जैसा कि कोर्ट में कहा गया है, गालियां निकाली जाएं। अदालत उज़्मा से बड़ा कोई एम्पायर नहीं है। हम उसके दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला इंसाफ का दरवाज़ा खुलेगा। इससे बड़ा कोई एम्पायर नहीं है। बाकी सब 2 नंबर एम्पायर हैं। बाकी सब 2 नंबर एम्पायर हैं। ये थे वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ। आपको सुनाते हैं कि अमीर जमात इस्लामी भी एक दरख्वास्त गुजार हैं पनामा स्कैंडल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कुछ कहा। संजीदा मसला है ये, हमें शोर शराबा और गलगपाड़े के नज़र नहीं करना चाहिए। सवाल ये है कि अगर अब शोर कंपनियां जायज़ है तो वहाँ पाकिस्तानी पैसा जो गया है वो किस रास्ते से गया है? पाकिस्तानी पैसा किस रास्ते से गया है, ये सवाल उठा रहे हैं अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक। मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा तहरीक इंसाफ के एडवोकेट वलीद इकबाल से, मगर इससे पहले मैं चाहूँगा कि मुख्तसर आपको बता दें कि बुनियादी तौर पे इस केस में तहरीक इंसाफ की तरफ से ख़ास इल्ज़ाम क्या लगाया गया था और आज जो जवाब दायर किया गया है नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से, उस जवाब में उन इल्ज़ामात के बारे में क्या कहा। एक इल्ज़ाम नंबर 8 था जो मैं आपको पढ़ के अगर सुना दूं। उसमें कहा गया था दरख्वास्त में तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान की तरफ से, कि 1993 और 96 के दौरान लंदन में 4 अपार्टमेंट्स ख़रीदे जाने का नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद है, जबकि 5वां अपार्टमेंट 1996 में ख़रीदा गया और एक और जायदाद नंबर 1 हाइड पार्क बाद में ख़रीदी गई। इस इल्ज़ाम के जवाब में नवाज शरीफ ने जो आज सुप्रीम कोर्ट को बताया है तहरीरी तौर पे, उसके मुताबिक इन जायदादों में से किसी का भी कानूनी मालिक या आमदन में वो हिस्सेदार नहीं और न ही इन जायदादों से मुताल्लिक़ किसी ऑफशोर कंपनी का मालिक या हिस्सेदार हूँ या था। नवाज शरीफ के मुताबिक नवाज शरीफ ने इस बात से भी इनकार किया कि उनके ख़ानदान के किसी फ़र्द ने 1993 और 96 के दौरान ये जायदादें ख़रीदी। दरख्वास्त गुजार के पास अगर ठोस सबूत हैं तो पेश करें। एक और इल्ज़ाम नंबर 11 था जिसके मुताबिक नेस्कॉल लिमिटेड, एक ऑफशोर कंपनी, 1992 में और नेल्सन लिमिटेड 1994 में बतौर ऑफशोर कंपनियां बरतानवी आइलैंड में कायम की गई। मरीम नवाज शरीफ सिर्फ 20 साल की उम्र में नेल्सन लिमिटेड की आमदन में हिस्सेदार बनी और मुनाफे में शामिल हुई। नेल्सन एंटरप्राइज का खत मुताबिक सरूर पैलेस जद्दा सऊदी अरब में दर्ज था। ये इल्ज़ाम नंबर 11 है और इसी इल्ज़ाम के मुताबिक लंदन की इन जायदादों को गिरवी रखवा कर कर्जा हासिल किया गया, जो बाद में नादहिंदगी के बायस बैंक ने कुर्क कर ली। 2006 में मरीम सफदर नेस्कॉल लिमिटेड की वाहिद शेयर होल्डर बनी और इसके साथ ही बरतानवी आइलैंड कंपनी कोम्बर ग्रुप की शरीक मालकिन भी बन गई। इस करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और सरमाए की मुंतकिली की कहानी रेमंड बेकर ने अपनी किताब में तफसील से बयान की है। ये दरख्वास्त के अंदर ये सब तहरीर दर्ज है। इस इल्ज़ाम के जवाब में नवाज शरीफ ने तहरीरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इल्ज़ामात से इनकार करता हूँ, ख़ानदान का कोई फ़र्द जो है इन कंपनियों का रुकन नहीं। 1993-94 में नेस्कॉल और नेल्सन कंपनियों के क़याम के वक्त इन कंपनियों का मालिक या हिस्सेदार नहीं थे, ना इस हवाले से कोई अदालती फ़ैसला आया है। बयान करदा जायदाद पर कोई कर्जा हासिल नहीं किया गया जिसका अदालती फ़ैसले में ज़िक्र किया जा रहा है।
اور اسی جواب کے مطابق مدعا علیہ یعنی نواز شریف اس کیس میں فریق ہی نہیں تھے، جس کیس کا حوالہ دیا جا رہا ہے کہ جائیداد ضبط کر لی تھی بینکوں میں، تو اس کیس میں وہ فریق ہی نہیں تھے۔ نہ ہی اس فیصلے میں کہیں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جائیدادیں مدعا علیہ یعنی نواز شریف صاحب کی تھی۔ مریم نواز شریف کبھی بھی مذکورہ جائیدادوں کی مالک نہیں تھی اور نہ ہیں درخواست گزار ٹھوس شواہد پیش کریں۔ اور اپنی اس جواب کے اندر وزیر اعظم پاکستان محمد نواز شریف نے عمران خان کی طرف سے لگائے گئے کرپشن کے تمام الزامات کو مسترد کیا ہے، اور اپنے جواب میں انہوں نے ان تمام الزامات کو جھٹلایا ہے اور کہا ہے کہ اس کے ٹھوس ثبوت جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں پیش کرنا پڑیں گے درخواست گزار کو، یعنی تحریک انصاف یا عمران خان کو۔ اب یہ تو تھے وہ درخواستیں، الزامات اور چند اہم جوابات۔ میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا ایڈوکیٹ ولید اقبال سے، جو سینئر رہنما ہیں تحریک انصاف کے۔ ولید اقبال صاحب، عمران خان صاحب تو کافی پر امید نظر آ رہے ہیں، اب یہ معاملہ آگے بھی بڑھ رہا ہے، مگر عمران خان صاحب جب سپریم کورٹ نے مبینہ انتخابی دھاندلی کی تحقیقات شروع کی تھی اس وقت بھی ایسے ہی پر امید تھے، تو جب 3 ججز نے سپریم کورٹ کے وہ رپورٹ جاری کی تو عمران خان صاحب نے بڑی مشکل سے اس کو تسلیم کیا تھا، تو اب کی بار ایسا کیا مختلف ہوگا کہ فیصلہ آپ کے حق میں آئے گا؟ السلام علیکم مطیع اللہ جان صاحب، آپ کو اور آپ کے ناظرین کو۔ میں لمبی سانس اس لیے لے رہا ہوں کہ بہت ہی طویل آپ نے تمہید جو ہے باندھی، اور اگر میں اتنا ہی لمبا جواب دوں اور باقی مہمان اتنا ہی لمبا جواب اب کیا ایک سوال کا دیں تو میرے خیال سارا پروگرام صرف ہو جائے گا۔ یہ تمہید آپ کے لیے نہیں تھی، پاکستانیوں کے لیے تھی جو سن رہے ہیں اس پروگرام کو۔ جی، یہ عدالت میں کرنے والی باتیں ہیں جی، یہ لوگ بور ہو گئے ہوں گے، اب تک انہوں نے چینل بدل دیا ہوگا۔ میں تو آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، مجھے شوق تھا لوگ مجھے دیکھیں سنیں، وہ سارا اپنے کہیں اور طرف ہی لے آپ کوئی دلچسپ بات کریں۔ میں کرتا ہوں نا جی، پہلی بات میں آپ نے چلیں درستگی کر دی میری کہ میں پاکستان عوامی تحریک سے نہیں ہوں، چلیں میں پاکستان تحریک انصاف سے ہوں جی۔ میں تو اور تحریک انصاف کی لاہور کی تنظیم کا لاہور شہر کی تنظیم کا صدر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ ہائی کورٹ میں میرے کیے گئے کیس جو کہ پچھلے ہفتے کیا تھا اور منڈے ٹیوزڈے اور وینسڈے کو ٹیک اپ ہوا تھا، اب تمام کارکنان جن کا تعلق لاہور سے ہے مجھے امید ہے کہ وہ رہا ہو گئے ہیں، کیونکہ حکومت پنجاب نے آ کے کورٹ میں بھی اس بات کا، ہوم سیکرٹری صاحب نے اس بات کی رہا ہو گئے۔ آج تسلی ہی رانا ثناء اللہ صاحب نے ہمیں بتایا ایک انٹرویو کی ریکارڈنگ کے دوران۔ ان پہ میں یقین نہیں کرتا جی، ہوم سیکرٹری صاحب نے کورٹ میں کہہ دیا تو چلے میں یقین کرتا ہوں۔ چلے میں دلچسپ بات کر دی آپ کے ناظرین کے لیے۔ کتنا اعتماد ہے، سوال یہ ہے کہ کتنا اعتماد ہے سپریم کورٹ کے اس ایک جج کے کمیشن پہ؟ جی میں اس پہ بھی آتا ہوں جی۔ اس سے پہلے میں ایک بات اور کہہ دوں، آپ نے اپنی تمہید میں جو کہا کہ سپریم کورٹ کا آرٹیکل 184(3) کے تحت جو اختیار ہوتا ہے اس کو سو موٹو نہیں کہا جاتا، اس کو اوریجنل جورسڈکشن کہا جاتا ہے۔ براہ راست سپریم کورٹ کسی معاملے کو ٹیک اپ کرے، وہ ہماری درخواست پہ ٹیک اپ کر رہا ہے۔ سو موٹو ہوتا ہے جب وہ از خود نوٹس لے۔ یہ معاملہ 6-8 مہینے چلتا رہا، سپریم کورٹ نے 184(3) میں کنورٹ کرتے ہیں اسی کو سو موٹو میں، اسی شک کے تحت۔ جی آگے چلیں۔ یا مطیع اللہ صاحب، یا تو آپ اپنا اس کے ماہر ہیں یا میں ماہر ہوں، اس کا فیصلہ کر لیں۔ سپریم کورٹ کور کرتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، شک یہی ہے کنورٹ کرتے ہیں۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، میری بات سن لیں پلیز سر، میری بات سن لیں پلیز۔ یہ سو موٹو اختیار نہیں استعمال ہوا اس میں۔ 6 ماہ میں اگر ہم نے پٹیشن نہ کی ہوتی اور از خود وہ سو موٹو اختیار لے لیتا، ہم نے یہ پٹیشن 184(3) کے تحت خود کی ہے۔ اور پھر پہلے آپ نے خود بتایا کہ پہلے راؤنڈ میں رجسٹرار نے اس کو مسترد کر دیا کہ یہ غیر سنجیدہ ہے۔ 184(3) کی پٹیشن تھی، انہوں نے کہا تھا 184(3) میں کیوں آ گئے ہو؟ کیونکہ اس میں 2 چیزیں ثابت کرنی ہوتی ہیں یا 2 چیزوں کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے، کہ ایک پبلک امپورٹنس کا معاملہ یعنی کہ ایک عوامی اہمیت کا معاملہ، اور دوسرا ان بنیادی حقوق کے بارے میں، ان کے نفاذ کے بارے میں جن کا تذکرہ اور جن کا وعدہ جو ہے ہمارے آئین کے چیپٹر 2 یعنی باب نمبر 2 کے پارٹ 1 میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج اگر سپریم کورٹ نے یہ حکم صادر کیا ہے کہ وہ پٹیشن قابل سماعت ہے، اس کا مطلب ہے یہ معاملہ جو ہے اس کو تصور کر لیا گیا ہے کہ وہ ایک عوامی یا قومی اہمیت کا معاملہ ہے، اور دوسرا کہ وہ ان بنیادی حقوق کے بارے میں ہے جن کا وعدہ ہمارا آئین کرتا ہے آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک میں۔ تو یہ ایک بات ہوگی۔ اب آپ کی میں سوال کا جواب یہ دیتا ہوں کہ دیکھیں، اور میرے ذہن میں یہ بات بڑی واضح ہے، اور ایک اور سابق جج بھی اب آپ کے مہمان ہیں
میں ان سے بھی مستفید ہوں گا اس پہ اور آپ کے ناظرین بھی. دیکھیں پچھلی کمیشن نے کچھ ہمارے ساتھ بہت سختی کی تھی اور مجھے توقع یہ ہے کہ اس معاملے میں اس طرح کی سختی نہیں ہوگی. میں اس کو وضاحت بھی کروں گا. دوسری کہ ایک مختلف ٹیم تھی جس نے ہینڈل کیا تھا اس معاملے کو. اس کے جو قانونی ٹیم تھی اس کے عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب بڑے عظیم وکیل تھے, اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے, وہ اس کی قیادت کر رہے تھے اس ساری لیگل ٹیم کی. اور ہماری بھی کوئی جو پارٹی میں جو ٹیم تھی جو ان کو انسٹرکٹ کر رہی تھی وہ بھی اب موجودہ جو ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے اس سے مختلف تھی. تو ایک پورا وہ سلسلہ چلا اور اس میں پیرزادہ صاحب کی ایک تو اپنی پرسنل انٹرسٹ انوالو نہیں تھی کیونکہ وہ ہمارے پارٹی کے ممبر نہیں تھے. دوسرا وہ کافی علیل تھے. اس کے مکمل ہونے کے, اس کیس کے آرگیومنٹس مکمل ہونے کے چند ہی ہفتوں بعد وہ انگلستان میں بیمار ہوئے شکار کھیلتے ہوئے اور وہیں پہ ایک سرجری کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. ولید صاحب آپ کی بار میں آپ کو سختی کے بارے میں میری عرض سن لیں پلیز. میں جو سختی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ تھا کہ اس کمیشن نے, حالانکہ اس کمیشن کے پاس اس خاص قانون کے تحت وسیع اختیارات تھے, اپنے اختیارات کو استعمال کرنے کے بجائے سچائی تک پہنچنے کے لیے اس کمیشن نے تمام تر بوجھ جو تھا یعنی کہ بار ثبوت یا برڈن آف پروف وہ پی ٹی آئی پہ ڈال دیا. اور اگر اس کیس میں بھی اگر سارا برڈن آف پروف پی ٹی آئی پہ ڈال دیا گیا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا. یہ وہ کیس ہے اگر مگر جس میں برڈن آف پروف وزیر اعظم اور ان کے خاندان پہ ہونا چاہیے کہ وہ ثابت کریں کہ یہ پوشیدہ. یار آپ نے میری بات سنی ہے یا اپنی بات سنی ہے؟ پوری بات سن لیں پھر آپ تبصرہ کریں. آپ بہت لمبا جواب دے رہے ہیں ولید صاحب. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ برڈن آف پروف آپ برڈن آف پروف اگر مگر کیا آپ قانوناً بتائیں کہ کس پہ ہونا چاہیے کہ وہ ثابت کریں کہ یہ حق حلال کی روزی سے ولید صاحب ہونا چاہیے نہیں. آپ بتائیں قانوناً کس پہ برڈن آف پروف ہونا چاہیے کی بات نہیں. میں سپریم کورٹ سے درخواست کروں گا. نہیں, سپریم کورٹ کے متعدد فیصلے ہیں کہ جب ایک کمیشن انکویزیٹوریل ایکشن لیتی ہے, انکویزیٹوریل یہ تفتیشی, جب سپریم کورٹ کی ایک بنائی گئی کمیشن تفتیشی روپ میں آتی ہے تو اس کا کام انکویزیٹوریل ہوتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس ثبوت لانے کا آپ کی ذمہ داری یہ سول کورٹ میں ٹرائل کے وقت برڈن آف پروف ہوتا ہے. ثبوت لانے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں یہ مختلف ہے. آپ کا الزام لگانا ذمہ داری ہے, ثبوت لانا نہیں ہے. نہیں جی, میں کہہ رہا ہوں کہ الزام لگانا ہماری ذمہ داری ہے. اور میں آپ کو ایک تشبیہ دے دیتا ہوں, ذرا سمجھ لیں یہ تشبیہ کو. ولید صاحب بات جاری رکھیں, یہ بڑی واضح اور اس میں بڑی بریک لیتے ہیں, واپس آپ کے پاس ہی آئیں گے. ایک چھوٹی سی میں تشبیہ بتا دوں گا بعد میں کہ یہ جو پروسیڈنگ ہے اس میں تحریک انصاف جو ہے صرف الزام لگائے گی اور ثبوت نہیں دے گی. جی میں یہ عرض کر رہا تھا بریک سے پہلے, میں تشبیہ دینا چاہ رہا تھا. ایک صوبائی سیکرٹری بلوچستان میں تھے, ابھی 2-3 ماہ پہلے کی بات ہے, ان کے گھر سے 80 کروڑ روپے کا کیش اور جواہرات اور فارن ایکسچینج نکلا تھا. وہ جیل میں ہیں اس وقت, ٹھیک ہے نا جی. اور وہ اس لیے کیونکہ جب ان کی ٹیکس ریٹرنز میں اور باقی چیزوں میں اس طرح کا تضاد تھا, اتنا بڑا مس میچ تھا کہ جی آمدن اور ٹیکس اتنا دیا ہے, اثاثے اتنے دکھائے ہیں اور نکلا اتنا کچھ ہے, تو پھر قانون نے یہ تسلیم یا تصور کر لیا کہ وہ اپنا غیر قانونی یا ناجائز دولت ہے اور پھر ان پہ بوجھ ڈال دیا کہ وہ ثابت کریں کہ یہ جائز ہے. اور یہاں ایگزیکٹلی یہی چیز ہے, یہاں بالکل وہی ہے کہ مس میچ اتنا بڑا ہے. اور اگر صوبائی سیکرٹری کو وہ ہے تو یہاں پر بھی یہی ہوگا. اور کمیشن ایک جج کی ہو یا 4 ججوں کی ہو, یہ ایک بیسک پرنسپل ہے, اس پہ ریلائی کرے گا. ایڈوکیٹ صاحب یہ بات آپ کر رہے ہیں نیب کے قانون کی, اور اس وقت یہ پروسیڈنگ نیب کے قانون کی. بالکل جی, سیکشن 14 نیب کا نہیں کہتا ہے. جی جی, سیکشن 14 اور نیب بھی پارٹی ہے اس کیس میں. سپریم کورٹ کے جج کر رہے ہیں, نیب کے قانون کے تحت نہیں ہو رہی. یہ ایک سوال ہے جس پہ ہم بات بھی کریں گے. بٹی صاحب آپ کی طرف ہی آؤں گا کیونکہ اب بات تو ہوگی ثبوت کا جہاں تک تعلق ہے. اب آپ کی حکمران جماعت ہے, جب عدالتی کمیشن ایک سپریم کورٹ کے جج کا بنتا ہے تو جتنے بھی حکومتی ادارے ہیں وہ پابند ہیں کہ سپریم کورٹ کے جج کے ہر حکم کی تعمیل کریں, اور جس قسم کے دستاویزی ریکارڈ ان کو چاہیے آپ انہیں فراہم کرنے کے پابند ہیں. تو کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ ثبوت الزام لگانے والوں نے ہی دینا ہے, حکومتی اداروں کا بھی, کیونکہ حکومت تو اس میں فریق نہیں ہے, نہ ہی حکومت کو فریق بننا چاہیے. ایف بی آر ہے بھائی جان, میں کہہ رہا ہوں فریق ہے, پلیز پٹیشن پڑھیں. دیکھیں آپ نے پٹیشن اگر دیکھیں تو پرائم منسٹر کا کوئی نمائندہ نہیں ہے اور نہ ہی وہ فریق ہیں اس میں. میاں نواز شریف ان پرسن فریق ہیں, حکومت نہیں ہے. اور نیب فریق ہے, ایف بی آر فریق ہے, الیکشن کمیشن فریق ہے, انٹیریئر سیکرٹری فریق ہے, پارلیمنٹری سیکرٹری فریق ہیں. یہ ڈپارٹمنٹس ہیں, ان کو فریق ریکارڈ اور ریلیف کیا مانگی ہوئی ہے کہ ادارے اپنا کام نہیں کر رہے, اپنا فرض پورا کریں. وہ کرتے نہیں تو سپریم کورٹ خود کرے گا. تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کے ادارے جو ہیں وہ پابند ہیں تمام دستاویزات فراہم کرنے کے جو بھی اویلیبل ہیں, یا آپ کہیں گے جی تحریک انصاف والے ثبوت؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل جوڈیشل کمیشن جو بنے گا نا,
اس میں ہمارے تمام ادارے اس کے پابند ہیں، وہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی کسی بھی ادارے سے جو انفارمیشن لینا چاہیں، جو ان کے الزامات ہیں ان کے سلسلہ میں جو بھی وہ معلومات لینا چاہیں، اس کے لیے ادارے اور حکومت مکمل تعاون کرے گی۔ اس کی پیشکش جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جب یہ پاناما پیپرز کا سکینڈل آیا تھا تو اس میں ہم نے آفر کر دی تھی سپریم کورٹ کو۔ شکر ہے کہ 6 مہینے بعد یہ جو ہیں یہ سارے دھرنے ورنوں کے بعد اس چیز پہ متفق ہو گئے، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ ابھی آپ جیسے میرے بھائی جو ہیں ابھی تو کارروائی شروع نہیں ہوئی اور میرے بھائی نے ابھی سے اسکیپ کرنا شروع کر دیا کہ پروف آف برڈن ہم پہ ہے ہی نہیں، یہ سارا کا سارا جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کرے گا۔ ہمیں تو یہ بھی ہم اس پہ ایگری کرتے ہیں، لیکن میری خدارہ ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جیسے دھاندلی والا جو کمیشن بنا تھا اس کو انہوں نے متنازع کیا، اگر آپ نے سپریم کورٹ کا آپ نے یوم تشکر بھی منایا، آپ اس کو مان بھی رہے ہیں، تو میری صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ہم تو مکمل تعاون کریں گے، اپنے آپ کو تحقیقات کے لیے پیش کریں گے، لیکن اس کا فیصلے کو قبول ضرور کریں، ہم ضرور قبول کریں گے اس کو۔ جی ایڈوکیٹ شاخاور صاحب، آپ تو ہائی کورٹ کے جج بھی رہے ہیں اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل بھی رہے ہیں، اور بڑے مشکل وقت میں مجھے یاد ہے ایز اے کورٹ رپورٹر جب زرداری صاحب کا بھی دور تھا اور سوئس کیس چل رہے تھے اور بہت کچھ حکومت سے کہا جاتا تھا کہ باہر خط لکھے جائیں اور جو معاملات ہوتے رہے، آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کا جج جب ایک کمیشن کی سربراہ کے طور پہ تحقیقات کا آغاز کرے گا تو کتنی ذمہ داری الزام لگانے والے پہ ہوگی اور کتنی ذمہ داری یا اختیار اس جج کا ہوگا کہ وہ خود بھی انکوائر کرے؟ اس سچویشن میں زیادہ ذمہ داری کس کی ہوگی؟ دیکھیں، اس میں ایک چیز ہمیں تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا۔ جب سپریم کورٹ ایز اے سپریم کورٹ جب پاورز ایکسرسائز کر رہی ہوتی ہے، جورسڈکشن ایکسرسائز کر رہی ہوتی ہے، تو وہ آئین پاکستان میں جو سپریم کورٹ کے اختیارات دیے گئے ہیں اور سپریم کورٹ کے رولز میں وہ ان کے تحت کام کرتے ہیں۔ جب ایک معزز جج سپریم کورٹ آف پاکستان کے جب وہ انکوائری کمیشن کے 1 رکنی ممبر ہوں گے یا 2 رکنی یا 3 رکنی ہوں گے، 1 رکنی ہوگا، تو اس میں پھر وہ کمیشن کے ممبر ہوں گے یا کمیشن کے سول جو ہیں ممبر ہوں گے، وہی ہیڈ ہوں گے اس کے، تو وہ اس کو آپ سپریم کورٹ نہیں کہہ سکتے۔ پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بطور جج آف سپریم کورٹ ان کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ کمیشن کے ممبر بنیں اور یہ پروب کریں اور اس کی فائنڈنگز دیں۔ لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جب ایک جج صاحب جو کہ کمیشن کے ممبر ہیں یا خود سول کمیشن ہیں، تو وہ اگر سپریم کورٹ کے جج ہیں، معزز جج ہیں، تو وہ جیسے کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے اور اس طرح کے جو میٹرز ہیں اس میں وہ وہی پاورز اختیار کریں گے جو کہ ایک سپریم کورٹ آف جج کے کرتے ہیں، لیکن ہی ایکٹس ایز اے کمیشن۔ اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ آرٹیکل 184 پروف کس پہ ہوگا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جی۔ آرٹیکل 184(3) کے تحت اس جو موجودہ 5 رکنی معزز بینچ ہے، انہوں نے اس کی پوری جانچ پڑتال کرنے کے لیے یا اس پہ شہادتیں کرنے کے لیے کیوں معذوری کی اور کیوں انہوں نے کمیشن بنایا یا بنانا جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت وہ ان کی لمیٹڈ اختیارات ہیں کہ وہ ایک ایسے کویشچن کو جس کا تعلق بنیادی حقوق سے ہو اور مفاد عامہ کو کرمنل انویسٹیگیشن لیکن جب انویسٹیگیشن جب آئے گی تو آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے بھی 2-3 ایسے سو موٹو یا پبلک انٹرسٹ کیس تھا اور اس میں بھی جب انہوں نے شہادتیں اور مواد کے مطابق اگر کوئی فیصلہ کرنا تھا تو انہوں نے کمیشن بنایا اور وہ کیس بھی عدالتوں میں گیا۔ اب اس کو آپ مثال دے سکتے ہیں جیسے میمو گیٹ کمیشن تھا، وہ گو کے 3 معزز چیف جسٹس صاحبان پر مشتمل تھا، لیکن تھا وہ کمیشن ہائی کورٹ کے۔ تو انہوں نے جتنی بھی فار اینڈ اگینسٹ جتنے بھی الزامات تھے یا جتنے بھی وہ ریکارڈ کر کے اس میں باقاعدہ، اور وہ کیس ابھی بھی سپریم کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہے، وہ جیرا کا موقع دینے کے بعد تمام ڈاکومنٹس دونوں سائیڈوں سے انہوں نے اپنی ایک فائنڈنگ دی اور فائنڈنگ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دے دی۔ مگر خیر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ جو پٹیشنر ہیں تحریک انصاف، ان کی کتنی ذمہ داری ہے کہ الزام کے ساتھ ثبوت پیش کریں؟ دیکھیں، اس کی ہمیں ایک مثال ملتی ہے جیسے کہ دھاندلی والا کمیشن تھا، لیکن اس میں فرق یہ تھا کہ وہ کمیشن آف انکوائریز ایکٹ 1956 کے تحت نہیں بنا تھا، اس کے لیے ایک اسپیشل آرڈیننس لایا گیا تھا جس میں ٹرمز اور اسکوپ آف دی کمیشن اس میں ڈٹرمن تھا۔ اس میں یہ بھی تھا کہ اس کی پینل جو ہے وہ کانسیکوینسز بھی ہو سکتے ہیں جو کہ عام کمیشن کے نہیں ہوتے۔ اب ایک ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان جو کمیشن بنائے گی ان کو کیا اختیارات دے گی، ان کے ٹرمز آف ریفرنس کیا ہوں گے،
کیا وہ جو سر ٹرمز آف ریفرنس جو بھی ہوں یہ بتائیں کہ جو الزام لگانے والا ہے کیا ثبوت کی ذمہ داری بارے ثبوت کس پہ ہے؟ جی جب کمیشن دیکھیں میں ہمارے جو الزام لگاتا ریفرنس میں یہ ہے یہ بات جو کمیشن میں ہمارے ٹرمز آف ریفرنس میں ولی صاحب میں آتا ہوں آپ کی جو کمیشن میں الزام لگائے گا دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ جو سپریم کورٹ میں سو موٹو یا پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن ہوتی ہیں وہ انکویزیٹوریل ہوتی ہیں ایڈورسوریل نہیں ہوتی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کمیشن کاگنیزنس لے گا اس میں انکویزیٹوریل بھی ہوں گی اور ایڈورسوریل بھی ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں سائڈ سے الزامات اور اس کے جوابات اور اس پہ شہادت آئے گی بارے ثبوت الزام لگانے والے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ کس صورت میں بارے ثبوت جو ہے وہ الزام علیہ پہ ہوتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے لیکن جو دستاویزات دیکھیں حکومت حاصل کر سکتی ہے وہ ایک درخواست گزار تو نہیں حاصل کر سکتا نا باہر کے ممالک سے. میں آپ کو بتاتا ہوں وہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب الزام علیہ ایک اسپیسیفک پلی لیتا ہے. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں جیسے کہ کرمنل جسٹس سسٹم میں ایک بندے پہ الزام ہے کہ اس نے ایک واردات کی ہے یہ وہاں پہ موجود تھا وہ ایک اسپیشل پلی لے لیتا ہے کہ میں پلی آف ایلیبائی لے لیتا ہے کہ میں تو اس وقت موجود پھر بارے ثبوت اس پہ چلا جائے گا الزام لگانے والا. ادروائز ان ٹوٹو عام حالات میں جو الزام لگاتا ہے بارے ثبوت اس پہ ہے جو ایک اسپیشل پلی لیتا ہے پھر بارے ثبوت اس پہ شفٹ. مگر بات وہی ہے کہ اب ایک عام درخواست گزار یا سیاستدان دوسری حکومتوں سے جا کے ڈاکومنٹ تو نہیں لے سکتا تو کیا ایسی صورت میں کمیشن کی ذمہ داری ہے بالکل ذمہ کہ داری وہ ہے حکومتی اداروں کو ہدایت کرے کہ یہ دستاویزات حاصل بالکل. اور اس طرح کے معاملات ہوئے ہیں جیسے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری صاحب کا جو نیب میں کیس چل رہے تھے اس میں بھی کمیشن نے جا کے ڈاکومنٹس ٹریول کیا تھا ڈاکومنٹس جا کے کلیریفائی کیے تھے ویریفائی کیے. اچھی مثال دی. ہم آتے ہیں اپنا قاضی شفیق صاحب کی طرف عوامی تحریک کے نمائندہ. قاضی صاحب عوامی تحریک تو پیچھے رہ گئی قادری صاحب بالکل سائڈ لائن ہو گئے. خان صاحب جو چاہتے تھے ان کو بظاہر مل گیا ہے تو آپ کو افسوس نہیں ہو رہا کہ آپ بھی آج اگر خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے تو کچھ کریڈٹ آپ کو بھی مل جاتا؟ دیکھیں جی کریڈٹ کی بات نہیں ہے اور نہ ہم پیچھے رہے ہیں اور جو ان کو ملا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. یہ تو وقت بتائے گا. ابھی تو ایک بڑا لمبا سفر ہے جو آپ یہ اداروں کی بحث کر رہے ہیں. یہ تو قانونی اور آئینی باتیں تو وکلاء صاحبان آپ کو بتا سکتے ہیں لیکن ایز اے پولیٹیکل ورکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے والی بات ہے. یہ عدالتوں کو مینیج کرنا جانتے ہیں. ایسے کئی کیسز سے پہلے بھی کون عدالتوں کو مینیج کرنا جانتے ہیں؟ گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں نواز حکومت کی بات کر رہا ہوں. عدالتوں کو بڑے اچھے طریقے سے مینیج کر لیتے ہیں. الزام یہ ہے کہ سڑکوں والے بھی دھواں ڈال رہے ہیں. نہیں دیکھیں سڑکوں والوں نے تو ڈیفینیٹلی انہوں نے وہ تو اس میں آ گئے ہیں نا. اب اس پہ کورٹ میں جائے گا معاملہ. اب دیکھتے ہیں آگے اس کو کب تک چلتا ہے اور ڈیلے ٹیکٹکس گورنمنٹ کتنی یوز کرتی ہے اور کتنا اس کو لمبا لے کے جاتی ہے. ثبوت کون فراہم کرتا ہے اور کون نہیں کرتا یہ تو وقت اور حالات بتائے گا. آپ کی مدد نہیں اس سے کیا گیا آپ تحریک انصاف کی مدد نہیں کریں گے؟ ہم آپ تو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے آپ کے ہم نے ان کی کیا مدد کرنی ہے جی. آپ مدد تو ڈیفینیٹلی احتجاج کے حوالے سے کوئی ایویڈنس وغیرہ آپ نہیں ایویڈنس دیکھیں بات سنیں. فریق بھی نہیں بنیں گے. فریق ہم دیکھ رہے ہیں اس پہ ابھی ہم غور کر رہے ہیں کہ بھی ہم سپریم کورٹ کے اندر ہم بھی اس کے اندر اپنی پٹیشن منڈے کو شاید داخل کر دیں. اس پہ ابھی ہماری مشاورت ہو رہی ہے لیکن ایشو از دیٹ کہ ہم تو ایز اے پولیٹیکل پارٹی ان کی سپورٹ کے لیے تیار تھے 2 نومبر کے لیے جو انہوں نے کال دی ہوئی تھی احتجاج کے حوالے سے لیکن وہ تو اس کو انہوں نے خود ہی کال آف کر دی. اور اس کو آپ سے مشورہ نہیں کیا آپ لوگوں؟ نہیں مشورہ تو انہوں نے پہلے جب کال دی تھی تو اس وقت بھی نہیں کیا تھا لیکن یہ تو خان صاحب نے جب کال کی تھی ڈاکٹر صاحب کو اور سپورٹ مانگی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہمیں اس ایشو کے اندر سپورٹ کریں تو ہم نے تو ان کو سپورٹ دینے کے لیے تیار تھے. ٹھیک ہے. اور 2 نومبر کے لیے یقیناً ہماری تیاری تھی. ہم بھی تیار تھے اس کے اندر اور ہمارے کارکن تیار تھے. بس پھر کیا ہوا اچانک سرپرائز دیا انہوں نے اور کال آف کر دی. اب میں نہیں سمجھتا کہ یہ یقین کریں میں خود ایز اے پولیٹیکل ورکر اس دن اتنا اپسیٹ رہا ہوں کہ یار ہم بھی اس دھرنے کا سٹیک تھے. ہم اس بڑے پیمانے پہ تیاریاں کر رہے تھے اور ہمارے کارکنوں کے جذبات کی ہوا کیا ہے اچانک کیا ہوا. قادری صاحب تو نہیں آ رہے تھے نا. نہیں قادری صاحب بھی آ جاتے. حالات وقت کی بات تھی اگر اس کو وہ لیکن ہمارے کارکن اس سے ڈیفینیٹلی ڈیسائیڈ ہوئے ہیں کہ اتنا بڑا آپ نے ہائپ کریٹ کیا اور ایک لیول پہ لے کے گئے اور آپ کھیلے ہی نہیں. کھیلنے سے پہلے ہی آپ بیک پہ چلے گئے. کھیل کے ہار جانا شکست ہو جانا ایشو نہیں ہوتا. بعض اوقات آپ کو ریزلٹ ملتے ہیں بعض اوقات آپ کو نہیں ملتے. 2 پریکٹس اس سے پہلے بھی ہم کر چکے ہیں نا ریزلٹ نہیں ملے. 2 کزنوں میں جو غلط فہمی ہوئی ہے اس کی ایک جھلک آج سپریم کورٹ میں بھی ہم نے دیکھی. نعیم الحق صاحب اور جو اپنا گنڈاپور صاحب ہے خرم نواز گنڈاپور صاحب ان کے درمیان بڑی تلخ باتیں ڈیفینیٹلی ہوئی ہے. وہ غلط کیا وہ جھلک دکھاتے ہیں آپ کو پھر آپ دونوں سے بات کرتے ہیں. جی
हेलो हेलो प्लीज प्लीज क्या कर रहे हो? मैंने कोई ऐसी बात नहीं, आप हमारे नहीं भाई प्लीज प्लीज कूल नहीं यार जान दे यार अच्छा बस अच्छा नहीं अब कोई अब बात यार क्या कर अच्छा ठीक है जनाब आप तो एक दूसरे को पहचानने से भी यही मैं अर्ज कर रहा हूँ। देखिए ये रवैया जो होता है ये पॉलिटिकल लीडर्स का नहीं होता। आप अगर वो गंडापुर साहब अपना करने जा रहे हैं तो उसको बोलने दें। उसके लिए क्या मतलब आपने कोई शहंशाह मौज़म आ रहे हैं कि आपने रास्ते खाली कराने हैं? उन्होंने बोलना है, बोला यही वो रवैया है जिसने आज तक अपोजिशन को इकट्ठा नहीं होने दिया। अपोजिशन मुंतशिर है आज भी। आप सोलो फ्लाइट करने चले थे, आप निकले, उसके लिए आपने कॉल दी, पब्लिक नहीं निकली, आपको डेफिनेटली उससे विथड्रॉ करना पड़ा और आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद हमारी ख्वाहिश है कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस लेके गए, हम चाहते हैं कि अल्लाह करे ऐसा ही हो जैसे वो कह रहे हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि ऐसा नहीं होगा। ये बड़ी लंबी गेम है, अभी हमने बड़ा सफर करना है इसके अंदर, बड़ी चीजें हैं जो अब आपने शहंशाहियत का इल्जाम लगा दिया है। शहंशाहियत लेकिन उसकी हम एक झलक आपको दिखाते हैं। आज इमरान खान जो हैं, जो मुल्क के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो रहे थे तो उनको एक पुलिस वाले ने एक एंट्री पास दिया, और ये वो एंट्री पास होता है जो हर वज़ीर आज़म को दिया गया। मैंने अपनी आंखों से यूसुफ रज़ा गिलानी को भी वो एंट्री पास रिसीव करके अंदर दाखिल होते देखा। मगर जब आज इमरान खान को उस पुलिस वाले ने, सुप्रीम कोर्ट के एहलकार ने एंट्री पास दिया तो उन्होंने आगे से क्या रद्द-ए-अमल किया, देखें वज़ीर आज़म मुस्तक़बिल के। इसमें आप देख रहे हैं कि वो पास पेश किया जा रहा है। खान साहब को गुस्सा तो इतना आया कि पकड़ लिया था, लेकिन चलो फिर एहतियात कर गए और पास नहीं लिया, और वो आगे हाथ झटक के वो आगे चल पड़े। तो वलीद इकबाल साहब, आप एक वकील हैं, ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, आप अपने लीडर के सबसे बड़ी अदालत के दरवाजे पर इस रवैये के बारे में क्या कहेंगे? थोड़ा सोच लीजिए, इतने में हम ब्रेक ले लेते हैं। तो ज़वाबित का एहतराम भी सब पे लाजम है और कानून सब के लिए बराबर होना चाहिए, और यही इंसाफ का तकाजा है और यही तरीक़े इंसाफ भी है। तो आप बतौर वकील अपने लीडर के इस रवैये को कैसे देखते हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट का एहलकार उनको एंट्री पास दे रहा है, जिस पास के बगैर आप दाखिल नहीं अंदर हो सकते, और खान साहब गुस्से का इजहार करके उसका हाथ झटक के वो आगे चले जाते हैं और पास भी वसूल नहीं करते? इस रवैये के बारे में बतौर वकील आप क्या कहेंगे? बतौर वकील तो मेरे पास बहुत कुछ कहने को है, अगर आप मुझे थोड़ी सी इजाज़त दें। मैंने एक्चुअली वो फुटेज, मैं जहाँ बैठा हूँ मैं देख नहीं सकता, आपने यहाँ पे मेरे रेजिडेंस जी हम माजरत चाहते हैं, लेकिन दूसरी बात ये है कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। दूसरी बात ये है, चलें मैं आपने जो डिस्क्राइब किया मैं मान लेता हूँ। दूसरी बात ये है कि ये जो फुटेज इस तरह की होती है, इसमें ऑडियो नहीं आता, मालूम नहीं उस आदमी ने कान में खान साहब के क्या कहा हो, आप तो नहीं सुन सके, मैं तो नहीं सुन सका, कैमरा तो नहीं पिकअप कर सका, तो ऐसी बात की हो जिससे वो नाराज़ हो गए। जिस तरह कह दिया खान साहब जुलूस को छोड़ दिया, 2 नवंबर बैक ऑफ क्यों कर गए, कोई इस तरह की बात कह दी हो, हमें तो नहीं पता। ये पुलिस वाले ऐसे ही सवाल करते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का ही मेरी बात सुन ले भाईजान, सुप्रीम कोर्ट ही का एक अहलकार था जिसने कहा था कि पुलिस का एहलकार संजीदा है, आप भी बता चुके हैं। और एक और बात मैं आपसे अर्ज कर दूं, थोड़ा सा आप कह रहे हैं ना कि बतौर वकील मेरा उनके रवैये के बारे में क्या, मुझे थोड़ा सा मेरे ख्याल मीडिया के रवैये के बारे में भी ज़रा, और आप जिस तरह ये सवाल कर रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा उठाने की ज़रूरत है। आप अगर ये सवाल आपने उठाना है तो प्लीज़, जिस तरह तहरीकें पाकिस्तान अवामी तहरीक वाले मेहमान ने कहा है, और मैं तायद करता हूँ उनकी, कि ये तो कहते हैं ये मैनेज कर लेते हैं अदालती सिस्टम को, मैं ऐसी बात चलें उस तरह नहीं कहूँगा। मैं कहूँगा ये वो पार्टी है जो अभी हुक्मरान है, जो कोई मिसाल जो मिलती है पाकिस्तान में तो इसी पार्टी की मिलती है जिसने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया। उसकी बात भी करें ना, उसका फुटेज भी साथ लाएं, फिर मुझे बताएं कि मेरे लीडर में क्या नुक्स है। नंबर 1। नंबर 2 जो ये बात कर रहे हैं, एक सेकंड प्लीज, ये जो बात की उन्होंने अवामी तहरीक वाले ने, जो बाकी भी जो बात कर रहे हैं उसके भी अगर कोई शवाहिद मिलते हैं तो इसी नून लीग की हुकूमत के मिलते हैं। टेप्स मौजूद हैं। एहतसाब रेफरेंस नंबर 32 थी 1999 की, प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर बेनज़ीर भुट्टो और उनके शौहर आसिफ अली जरदारी पर, और टेलीफोन कॉल्स फ्रॉम लॉ मिनिस्टर खालिद अनवर, फ्रॉम सैफुर रहमान टू मलिक मोहम्मद कयूम, जज लाहौर हाई कोर्ट, टू चीफ जस्टिस राशिद अजीज। ये तरीका होता है इसका हुकूमत का। ये आप देख लें, ये हिस्ट्री जब आई हो तो फिर आप खुद ही सोच लें, और फिर मुझसे मेरे सवाल के सारे बैकग्राउंड को भी देख लें। और आखिरी बात, मैं थोड़ी सी जो खावर साहब ने बात की, मैं उससे राय ज़रा मुख्तलिफ रखता हूँ
انہوں نے فرمایا کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ کے اختیارات محدود ہوتے ہیں. میری رائے یہ ہے یہ آرٹیکل آئین کا یا 187 ہے یا 188 ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ ہیز دا پاور ٹو ڈو کمپلیٹ جسٹس, اور اس کی وجہ سے میرا اپنا اس کے بارے میں ویو یہی ہے کہ سپریم کورٹ کے اختیارات لامحدود ہوتے ہیں. وہ کسی ڈاکیومنٹ کو سمن کر سکتے ہیں, کسی وٹنس کو سمن کر سکتے ہیں, کسی ادارے کو ہدایت دے سکتے ہیں. وہ چاہے ٹرائل کریں, وہ چاہے سوال جواب خود کریں, وٹنس باکس ڈالیں, وہاں پہ ڈیمونسٹریشن کروائیں, کمیشن اپوائنٹ کریں, کچھ بھی کر سکتے ہیں مکمل انصاف اور سچائی تک پہنچنے کے لیے, جو کہ اس کیس میں بھی ہم توقع کر رہے ہیں کہ وہ کریں گے. اب کے لیے یہ بتا دیں ولید صاحب, ابھی بھی آپ کو کوئی شک ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ آپ کا کیس سن رہی ہے, یہ ابھی بھی آپ کو شک ہے کہ حکومت اس کے اوپر دباؤ ڈال سکتی ہے؟ آپ کو شک ہے؟ نہیں جی, میں نے آپ کو, میں دیکھیں خود میں آفیسر آف دا کورٹس ہوں, میں میرے پہ تو یہ آپ کو کوئی شک تو نہیں ہے نا, نون لیگ جیسے بھی ہے یہ تو ہے ہی, چلے آج سے, کیونکہ یار میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں, آپ پیچھے سے اور سب کوسچنز کر رہے ہیں. نہیں آپ کو اعتماد ہے یا نہیں یہ بتا رہا ہوں کہ میری یار یہ سنگل وے ڈائلاگ ہونا ہے یا ڈبل وے ہونا ہے؟ دیکھیں آپ متی اللہ صاحب, جب یہ اصل میں ڈیلے ہو رہا ہے, ڈیلے ٹرانسمیشن میں, تو اس لیے تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. جی پلیز. جب ان کے لیڈر نے اعتماد کر دیا تو میرا خیال ہے اٹ از اے ویری سیکنڈری کوسچن آف مسٹر ولید صاحب. تو میرا خیال ہے ولید صاحب نے بات پوری کر لیتا ہوں. جی ولید صاحب. جی نہیں, انہوں نے سوال یہ کیا ہے, ہاں جی لیڈر نے اعتماد کیا ہے, وہ پوچھ رہے ہیں کہ جی کیا وہ, آپ کا سوال تھا کہ کیا ان پہ یہ دباؤ ڈالیں گے یا کوئی اس طرح کی بات ہوگی. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ, اور میں نے پہلے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے, میں دوبارہ سے کر رہا ہوں کہ جی بدقسمتی سے, میں بھی دیکھیں ایک سیاسی کارکن ہوں, میری بھی ایک سیاسی لیڈرشپ ہے, اور میں خود امید کرتا ہوں کسی دن اللہ تعالیٰ مجھے بھی سرخرو کرے گا, ایک لیڈر بنائے گا. اور میری ٹریننگ تو یہ ہے کہ جج کی جگہ کوئی پتھر بھی بیٹھا ہو تو اس کو سلام کرنا فرض ہے, کوئی پتھر بھی رکھا ہو تو, کیونکہ ہماری ٹریننگ اس طرح ہوتی ہے آفیسرز آف دی کورٹ کے تحت. لیکن بدقسمتی سے پی ایم ایل این کی ہسٹری جو ہے ان معاملات کے اندر, وہ فیئر پلے میں, نیک نیتی میں, میں نے الیکشن بھی ایک لڑکے دیکھا ہے, ذرا دیکھنا ہے یہ لوگ کس طرح کے ہیں. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ کے ناظرین کو دعوت دیتا ہوں, ایک الیکشن لڑ کر دیکھ لیں. اس لیے اس کو چھوڑ دیں, مجھے نہ بتائیں یہ فیئر پلے میں, یہ ضیاء الحق کے شاگرد ہیں, فیئر پلے قانون ان کے لیے زحمت ہوتی ہے. اس لیے اللہ کرے کہ کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو, میں دعا کرتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ کہ ولید اقبال صاحب نے جو بات کی وہ تھوڑا سا میرے اس کو مس انڈرسٹینڈ کیا. میں یہ نہیں کہتا کہ سپریم کورٹ کے اختیارات 184(3) کے تحت بہت کم ہیں. میرا صرف یہ تھا کہ وہ اختیارات بہت زیادہ ہیں, بہت وسیع ہیں, لیکن وہ ایز اے سول کورٹ نہیں بیٹھ سکتے, شاتیں اکٹھی نہیں کر سکتے, انکوائری نہیں کر سکتے, اس لیے کمیشن. دوسری چیز یہ ہے, ایک چیز کمپلیٹ جسٹس 187 کے تحت ہے. اس شک کے ہوتے ہوئے ولید صاحب ہماری سپریم کورٹ کمپلیٹ جسٹس بھی کرتی رہی ہے, ماضی کی بات کر رہا ہوں زیادہ. میں ایک بات بہت دیکھیں, میرا خیال ہے کہ ایک چیز بہت خطرناک ہوگی ہم اس سٹیج پہ اگر یہ کریں گے. دیکھیں یہ ایک ایسا تنازع تھا پیناما لیکس کا جس میں اپوزیشن اور پی ٹی آئی اور دوسری جماعتیں اور حکومت جو تھی ان کا آپس میں ایٹ ویرینس تھے, اور فائنلی ایک کمیٹی جو ہے جوائنٹ بنی, اس میں ٹی او آرز کے اوپر 2-3-4 ماہ کوئی اس پہ پولیٹیکل ایشو نہیں, وہ پولیٹیکل تھا. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, اس میں ایک چیز خوش آئند ضرور ہے کہ چونکہ اب دونوں فریقین, بلکہ سارے فریقین جو جماعت اسلامی بھی ہے اور جماعتیں بھی ہیں, وہ جب انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو جب آربیٹر مقرر کر دیا ہے, ان کو کسی نے زبردستی نہیں کہا تھا کہ آپ, سب نے والنٹیرلی اعتماد کا اظہار کیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ وہ اعتماد ان پہ قائم رکھیں, اور اس طرح کی اگر ہم شکوک و شبہات اس میں ڈالیں گے تو میرا خیال ہے کہ پھر ادارے پاکستان میں جو ہے وہ کوئی نہیں بڑے سنگین قسم کے کورٹ کے اوپر کورٹ پہ اعتماد ہے, آپ لوگوں پہ اعتماد نہیں ہے. دیکھیں جی, فیصلہ تو کرنا ہے کورٹ نے, یا تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر ہم پہ اعتماد نہ کریں. جب کورٹ کو فیصلے کے لیے یہ مان رہے ہیں تو ان کو مہربانی کر کے کورٹ کے فیصلے تک انتظار کرنا چاہیے. نمبر 2 جو میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ان نیسیسری قسم کے میڈیا پہ اس قسم کا پریشر ڈالنا, جلسے جلوس دھرنے کرنے, یا اس قسم کی جو گفتگو ہے میڈیا پہ پریشر ڈالنا یا نہیں, میڈیا میں دیکھیں نا یہ جی کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری مرضی کا فیصلہ ہوا تو ٹھیک ہے, نہ ہوا تو ہم ادھر ہو جائیں گے. مطلب ابھی تک وہ ابھی کام شروع ہوا نہیں ہے,
تو شکوک و شبہات اور پی ایم ایل این نے یہ کرنا ہے، صاحب کا ریکارڈ ایسا ہے، یہ ایسی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ نہیں دیکھیں عامر صاحب کے ریکارڈ دیکھے ہوئے ہیں، ہم اس ڈسپیوٹ میں جانا ہی نہیں چاہتا۔ میں تو یہ عرض کروں گا کہ اگر آپ نے اپنی مرضی کا، جیسا کہ اپنا شاخاور صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ اپنی مرضی کا تمام جماعتوں نے سپریم کورٹ پہ اعتماد کیا ہے، تو خدا را سپریم کورٹ کو اپنا کام کرنے دیں۔ ہاں جی، اب اس پہ کیڑے شیڑے نکالنے، یہ کرنا وہ کرنا، اس بات سے پرہیز کریں تاکہ جو عدالتی کارروائی ہے اس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش نہ کریں۔ کیا کریں؟ میں ایک آپ کو مختصراً وہ رانا ثناء اللہ صاحب صوبائی وزیر قانون ہیں، ان کی ایک انٹرویو کا مختصر حصہ سنانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے آج جو ہے ایک چیف منسٹر خیبر پختونخوا پرویز خٹک صاحب کے خلاف بھی ایف آئی آر کاٹنے کا اعلان کیا۔ یہ کہ صوبے کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ایک مسلح جتھا لے کے تو دوسرے صوبے کے اوپر جو چڑھائی کر دے، ہم نے ان سے کہا آپ نے کیا کارروائی کی؟ اگر اتنا سنگین الزام آپ لگا رہے ہیں تو کوئی کارروائی، کوئی ایف آئی آر؟ جی بالکل، کیا ہوا ہے؟ ایف آئی آر چیف منسٹر کے خلاف بالکل دی۔ کون سے تھانے میں؟ یہ جو تھانہ جو ہے اٹک کا لگتا ہے۔ پرویز خٹک صاحب کے خلاف ایف آئی آر بالکل، کس الزام میں؟ یہی کہ انہوں نے جو ہے وہ دفعہ 44 کی وائلیشن کی ہے، اور انہوں نے زبردستی جو ہے ایک مسلح جتھے کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے پنجاب میں جو ہے وہ داخل ہو کے اسلام آباد کو سیز کرنا اور یہاں پہ آ کے وائلنس کرنے کے ارادے سے جو ہے وہ داخل ہونا چاہتے تھے۔ کون سی دفعہ لگتی ہے اسلام آباد پہ قبضہ؟ اس میں مختلف دفعات ہیں، اگر آپ مجھے کہتے تو میں اس کی ایف آئی آر کی کاپی لیا تھا، بلکہ یہ اسی روز کٹ گئی تھی یا ابھی کٹ گئی؟ یہ دوسرے آپ نے سنا تو میں مختصراً قاضی شفیق صاحب، پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ ہم آج ہی سن رہے تھے کہ پرویز خٹک صاحب کی گورنمنٹ نے بھی ایف آئی آر کاٹی ہیں، آئی جی پنجاب اور چیف منسٹر پنجاب کے خلاف۔ اب رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں پرویز خٹک صاحب کے خلاف بھی ایف آئی آریں کٹ گئی ہیں۔ دیکھیں اس میں حکومت ان کے پاس یہی تو ایک ٹیکٹس ہوتے ہیں نا عوام کی آواز کو دبانے کے، اور کیا ہے؟ اس دفعہ پھر انہوں نے طاقت کے ذریعے دبا لیا، شیلنگ کی، گولیاں ماری۔ اس کا یہ جواز جسٹیفیکیشن کیا دیں گے کہ جس بے دردی کے ساتھ سیاسی کارکنوں کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا، ان کو مارا گیا، ان کو شیل مارے گئے اور ان کو آنسو گیس ان کے اوپر، یہ سب اس کا کیا جسٹیفیکیشن دیں گے ان کے پاس؟ وہ اپنا ایک عوام کو آزادی اظہار رائے کا حق دیتا ہے قانون۔ اگر وہ نکلنا چاہتے ہیں، اپنی آواز بلند کرنا چاہتے ہیں، تو کیا آپ اس کو ایف آئی آر کے ذریعے دبانا چاہتے ہیں؟ یہی سین ہمارے ساتھ 2014 میں کیا؟ اسلام آباد بند کرنے کی دیکھیں 2014 میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی جس کا نوٹس لیا، 2014 میں انہوں نے یہی کیا، ہمارے لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارے، ان کو بیڈ روم کے اوپر اٹھا کے ان کو لے کے گئے، تو وہاں تو کوئی ایف آئی آر نہیں ہوئی۔ تو پنجاب پولیس ہے، جو چاہے کشمہ ساز کرے، یہ جو ان کے اختیار میں وہ کرتے رہے، کون ہے ان کو پوچھنے والا؟ تو اس طریقے سے عوام کی آواز کو کبھی بھی نہیں دبایا جا سکتا۔ یہ حکومتوں کے ٹیکٹس ہوتے ہیں مختلف، ان کو ایف آئی آر کر کے، ایف آئی آر بڑی ہوتی ہیں۔ ولید اقبال صاحب تحریک انصاف کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں، ہمیں تو یہ سنایا جاتا رہا ہے کہ پولیس بہت آزاد ہے خیبر پختونخوا میں، تو اگر پولیس آزاد ہے تو آج صوبائی حکومت کا ترجمان کیسے اعلان کر رہا ہے اس فیصلے کا کہ ایف آئی آریں کاٹ دی گئی ہیں؟ یہ اعلان تو پولیس کو کرنا چاہیے تھا۔ حکومت نے کیوں ان ایف آئی آریں کاٹنے کے لیے ہدایات جاری کی ہیں اور پولیس کے معاملات میں مداخلت کی، اگر وہ اتنی آزاد ہے خیبر پختونخوا کی پولیس؟ تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی پولیس کو اعلان کرنا، خیبر پختونخوا میں تو کوئی جرم نہیں ہوا اور نہ ہی پنجاب میں کوئی جرم ہوا ہے۔ نہیں تو ایف آئی آریں خیبر پختونخوا کی حکومت کے حکم پہ کٹی ہیں۔ نہیں مجھے آپ کا سوال سمجھ نہیں آیا۔ آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے بھی ایف آئی آریں کاٹی ہیں، آج یہ اعلان کیا ہے شہباز شریف صاحب کے خلاف اور آئی جی پنجاب کے خلاف۔ آج اعلان کیا مشتاق غنی صاحب نے، صوبائی حکومت کے ترجمان، تحریک انصاف کی حکومت کے ترجمان نے۔ تو آپ کی پارٹی تو دعویٰ کرتی ہے کہ صوبے کی پولیس آزاد ہے، تو پھر حکومت کیسے ایف آئی آریں کاٹنے کے فیصلے کر رہی ہے خیبر پختونخوا میں؟ نہیں جی، پولیس وہاں بالکل آزاد ہے، حکومت نے درخواست دی ہوگی، اس پہ پولیس نے محسوس کیا ہوگا کہ وہ اس قابل ہے کہ اس پہ ایف آئی آر ہو تو کریں گے۔ ویسے رانا ثناء اللہ کو ہم لوگ تو وزیر دہشت گردی کہتے ہیں۔ یہ پہلے اپنے ہاتھوں سے جن کا خون رنگے ہونے کا الزام ان پہ لگتا ہے، پہلے جسٹس علی باقر نجفی کی رپورٹ کو تو اپنا منظر عام پر لے کے آئیں، پھر پتہ لگے گا کہ کون کتنا بڑا ملزم یا مجرم ہے، اور بجائے اس کے کہ وہ ہم پہ ایف آئی آریں کر رہے ہوں۔ اور ویسے یہ جو جس قسم کا یہ الزام ہے، یہ جو 14 افراد کے جو قتل کا الزام ہے، اس پہ تو ایک مجھے یاد آتے ہیں ڈکٹیٹر تھے شمالی نہیں، جنوبی امریکہ کے، اس کے لاطینی امریکہ کے چیلے کے ملک میں ایک ڈکٹیٹر تھے جنرل پینوشے، وہاں سے نکلے تا حیات سینیٹر بن گئے، اور پھر وہ کہیں یورپ میں انگلستان آئے تو
تو اسپین میں ایک میجسٹریٹ نے, ایک دیکھیں ہم عدالت عظمیٰ پہ گئے ہوئے, ایک میجسٹریٹ نے ان کو دبوچ لیا وہاں پہ کہ اب یہاں سے نہیں باہر نکل سکتے. آپ نے انسانیت کے خلاف جرائم کیے ہیں, کیونکہ وہ جس طرح یہ بھی جینوسائیڈ اس کو کہتے ہیں کہ لوگوں کو اس طرح سے گولی ایسے اندھا دھند مار دینا. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام کا عنوان بالکل درست ہے, اپنا اپنا گریبان, یہ اپنا گریبان جھانکیں پہلے. جی ولید صاحب, اسلام آباد میں بھی ایک مجسٹریٹ آپ کے خان صاحب کا انتظار کر رہا ہے, ان کے وارنٹ گرفتاری نکلے ہوئے ہیں, خان صاحب کیوں نہیں پیش کرتے اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے؟ تو نہیں تو پولیس جو ہے وہ نہیں, پولیس اپنی عملداری کرے, ریاست اپنی عملداری ایکسرسائز کرے. خان صاحب تو ایک مہذب سیاستدان ہیں, ان کو خود اپنے آپ کو پیش کر دینا چاہیے قانون کے سامنے. وہ سیاسی کیس ہے بھائی, وہ کیوں کریں اپنے آپ کو پیش؟ اگر پولیس اپنی اور ریاست اپنی عملداری, اپنی رٹ دکھائے سیاست, رٹ میرے پر دکھائی ہے, دیکھیں مجھے ربر بلٹ لگی ہوئی ہے میری ٹانگ پہ, مجھے شاید میرے کو گردن سے پکڑنے کی تصویریں دیکھی ہیں. میرے بھائی وزیر اعلیٰ کے خلاف فیاض صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ جب حکومت نے یا پولیس اپنے رٹ دکھاتی ہے تو یہ پھر چیختے ہیں, پھر یہ اندر گھس جاتے ہیں, پھر یہ باہر نہیں نکلتے. نہیں, جہاں دکھانی ہوتی ہے وہاں دکھاتی نہیں ہے, ہم لوگوں کو دکھاتی ہے. ہم نے ابھی تک ان کو ایک دن رٹ دکھائی, میں نہیں چیخ رہا, اور پھر یہ جناب یہ ایسے اندر داخل ہوئے جہاں پریزن وین سے ہو کے آیا, اور مجھے کوئی خوف نہیں ہے, نہ پہلے تھا نہ اب ہے. حوصلے کے ساتھ بات سنیں بھائی, کہہ رہے ہیں انہیں پریزن وین دیکھی ہوئی ہے, دیکھیں میری بات دیکھی ہوگی, آپ نمبر بنا رہے ہیں, تھانہ بھی دیکھا منٹ آرام کریں, میری بات سنیں. یہ پنجاب میں ان کے پاس 10 بندے نہیں ایک جگہ پہ اکٹھے ہوئے. آج ولید صاحب جو اور بٹے صاحب 850 بندہ گرفتار کیا, ملتان کے شہنشاہ, اور 850 بندہ میری بات سنیں, اور جو آپ کا ان کا دیکھیں میری بات سن لیں, آپ میری پہلے بات سن لیں. کے پی کے کا وزیر اعلیٰ میرے گھر پہ بھی چھاپا مارا ہے, میری بات سنیں, خود جناب اس کو لیڈ کر رہا ہے, اور بندے کتنے لا رہا ہے بھائی, 2-2.5 ہزار. بھائی میں نے وہاں پہ ایک الیکشن کا جلسہ کیا, اپنے الیکشن میں 20,000 بندے میں نے اکٹھے کر لیے. بھئی آپ کو کچھ نہ کچھ تو آپ کو آنا چاہیے, کوئی بندہ آپ کے ساتھ وہاں کے پی کے سے کوئی نہیں آیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سیاسی آزادی تو ہے, میری بات سنیں, لیکن سیاسی دہشت گردی کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ٹرینیں بند کر دیں, آپ یہ کر دیں. ڈاکٹر ذوالفقار بھٹی, قاضی شفیق, ایڈوکیٹ شاخاور, ایڈوکیٹ ولید اقبال صاحب, بات اتنی سی ہے کہ اب جب کہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے تو کم از کم جو مختلف فریقین کے وکلاء حضرات ہیں ان کو نہ صرف خود سپریم کورٹ کا احترام کرنا چاہیے بلکہ اپنے اپنے قائدین کو بھی بتانا چاہیے کہ سپریم کورٹ کے سامنے کیسے پیش ہوا جاتا ہے. اپنا گریبان سے اتنا ہی. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.